निचोड़ कि आप लोगों के से ये दरख्वास्त करते गए कि जो भी बातें बताई गई इनके ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं बल्कि अज़्म मुसम्मम करना है, पुख्ता इरादा करना है कि नहीं इन्हीं बातों पर अमल करना ही। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम के अगले मुक़र्रिर को दावत देना ही चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे स्टेज में ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनको हाजिर करना और जिनको देखना, जिनसे मिलना, जिनकी बातें सुनना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह के फजल से ऐसी हस्तियां हमारे स्टेज में मौजूद हैं। अब हम इस वक्त फुर्सत को गनीमत समझते हुए मेरी ख्वाहिश है कि इन हजरात से भी कुछ सुने। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए मैं दावत देना चाहूँगा फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना मोज़म्मिल हक़ मदनी साहब, जो प्रिंसिपल जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिलबनात किशनगंज बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और जो आप ही के इसी गांव के रहने वाले हैं, जिनको आप बखूबी आप हजरात जानते हैं, वो आपके सामने आएंगे और बहुत ही मुख्तसर वक्त में और बहुत ही कीमती बातें आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बहुत ही ध्यान से मौसूफ़ की बातों को सुनेंगे। इसी के साथ फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना मोज़म्मिल हक़ मदनी साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा व क़ाल तआला वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्न लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। बहुत ही काबिल क़दर स्टेज पे मौजूद उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज़ों, ख़वातीन व हज़रात, बेशुमार तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो खालिक़ कायनात के साथ हमारा खालिक़ है, रब्ब कायनात के साथ हमारा रब है। दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे आखिर नबी पर, जिनकी रसालत हम इंसानों के लिए रहमत ही रहमत है। बता दोस्तों, चंद मिनट के लिए दो बातें रखने की तलकीन की गई है। मैं बिला टॉपिक दो तीन बातें मैं रखना चाहता हूँ। मैंने एक आयत पढ़ी है, इन्नमल उलमाउ इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। इस आयत का तर्जुमा ये है कि उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं यख्शल्लाह हम खैरुल बरिया, जो अल्लाह से खौफ खाते हैं, डरते हैं, वो तमाम मखलूकों में सबसे बेहतरीन मखलूक हुआ करता है। आगे कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं, फ़हुम अल उलमा खैरुल बरिया,
لہذا تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اللہ رب العزت کے یہاں علماء ہیں۔ اور علماء بہتر کیوں نہ ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث یہ علماء ہیں۔ دین پہنچانے کی ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے انبیاء کو دیا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم و ملت میں نے ایک رسول دیا تھا جس کا پیغام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سنا دے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی پرستی سے بچو۔ یہ ذمہ داری انبیاء کے بعد قیامت تک علماء کی آتی ہے، لہذا انبیاء کے درجات کے بعد سب سے بہترین درجہ علماء کے۔ لیکن میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء یہ ایک روئے زمین کے اندر ایسے مخلوق، ایسے بندے جن کے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سارے مخلوقات کو ان کی مغفرت کے لیے لگا دیا ہے۔ حدیث صاف ہے کہ علماء کے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی سمندر کے اندر مچھلی بھی ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا چرچا رب کے ہاں ہوتا ہے۔ بڑے دوستو، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اپنی کردرد کو اس وقت تک برقرار رکھ سکتی ہے جب وہ تقاضے پورے ہوں اس کے اندر جس کے لیے مرتبہ دیا گیا۔ بات صاف ستھری ہے، یہ مائک کا احترام اس لیے ہم کرتے ہیں، آپ اور ہمارے درمیان حاجز اس لیے بناتے ہیں کہ میری آواز کو دور دور تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر یہ مائک اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو اس مائک کی کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے، اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا ان لائٹوں کو اس لیے کہ یہ روشنی ہمیں دیتی ہے، اگر یہ فیوز ہو تو کوئی بھی اپنے سر پر جھلانا پسند نہیں کریں گے۔ میں اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری جو عوام سے ربط ضبط اور انہیں رہنمائی کی باتیں آئی ہیں، یہ کام میں کہیں نہ کہیں ہمارا خلل تو دوستو بہت ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ مدارس ہمارے پاس ہیں، آئے دن ایک بڑی تعداد میں لوگ عالم کے حیثیت سے سماج میں جاتا ہے، لیکن ایسے جنگلوں میں جا کر کے وہ کھو جاتا ہے کہ دوبارہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کون فارغ ہوا نہیں ہوا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ لا یغب عن بالک، دیکھو یہ علماء ان کی تو بڑی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے بہترین مخلوق ہیں، لیکن لا یغب عن بالک، تمہاری دل و دماغ سے بات بھی نہیں جانی چاہیے کہ عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ عامل نہ ہو، اپنے ذمہ دار نہیں۔ بھلو دوستو، جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء، ہم علماء کے اندر بڑا طبقہ آج یہ حال کا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے علماء کے سر جھک جاتے ہیں۔ جاہل اور علماء میں تفاوت نہیں، ذمہ داری کا ہمیں احساس نہیں، جس کی بنیاد پر وہ مقام جو خالق کائنات نے ہمیں دیا تھا، آج دنیا کے اندر، سماج کے اندر اگر سب سے زیادہ سستی اگر کوئی چیز ہے، گاجر مولی سے بھی سستی اگر کوئی چیز ہے تو ہم علماء ہیں۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سماج سے کہ دیکھیے، یہ دینی جلسہ ہے، دینی جلسہ
بہت بڑا نام ہے، اور خیر کا یہ مقام، علماء کرام موجود، کسی مقام پہ اگر لوگ مجتمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، حلال حرام کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، تو رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کا چرچہ رب کے یہاں کرتے ہیں۔ یہ دینی جلسہ، یہ درسگاہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مکتب ہے، جس کے لیے چل کے آنا تمہارے مغفرت کے باعث بنتے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، میں بخاری شریف کی کتاب العلم کے حدیث کے وجہ سے، اللہ کے نبی ایک بار لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، صحابہ کرام موجود، حدیث کی عبارت ہے اذ اقبل ثلاثۃ نفر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ آئے اور کھڑے دیکھ کر ایک آدمی تو بیچ میں جو خالی جگہ ہے آ کے پر کر دیا، دوسرا آدمی پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا آدمی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، کیا ان 3 آدمی کی باتیں تمہیں نہ بتا دوں؟ ایک آدمی آوا الی اللہ فآواہ اللہ، ایک نے اللہ کی پناہ لے لی تو اللہ نے پناہ دے دیا۔ دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، اس طرح کے دینی مجالس میں خالی جگہ کو پر کرنے کے فضیلت تم دیکھو۔ وہ اللہ کی پناہ لے لی، دوسرا آدمی جو پیچھے بیٹھ گیا وہ اللہ سے شرم کیا، وہ لوگوں سے شرم کیا تو اللہ نے بھی شرم کیا، مطلب اس کو سزا نہیں دی۔ لیکن جو آدمی اس دینی درسگاہ کو سے اعراض کرتے ہوئے اپنا راستہ لے لیا، حدیث کی عبارت صحیح بخاری کی حدیث کتاب العلم کھول کے دیکھو، فَعَارَضَهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت نے بھی اس سے اعراض کیا۔ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اَيْ عَاقَبَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو سزا میں مبتلا کر دیا۔ بزرگو دوستو، یہ جلسے ہم قائم کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس جو میلے اور ٹھیلے لگاتے ہیں ہم، یہاں صرف جانے کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم بازار قائم کرتے ہیں، جہاں ہمارے یہ نوجوان مرد اور عورتیں ننگے ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوستو، یہ بہائی، بے شرمی، دین کے اندر کوتاہی، دین کو برباد کرنے کے لیے اشیاء جو ہم مہیا کرتے ہیں اس جلسے کے ذریعے سے، میں ان علماء سے فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح اگر حالتیں ہماری بڑھتی چلی گئی، جو سماج کو ایک غلط دشا کی طرف چلا گیا، اور ہم علماء اپنی زبان کو بند کرتے ہوئے جو مجھ کو ڈیوٹی دی گئی ہے آ کر کے میں نے لچھدار تقریر کر کے چلے گئے، باتیں بتا کے چلے گئے، یہ ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہم علماء پر بھی آتی ہے۔ سماج کا تو مسئلہ ہے، انہیں دشا دینا ہوگا، دشا دینا ہوگا، اور عوام یہ بات یاد رکھے کہ جب تک وہ علماء سے جڑا ہے تو اللہ کا راستہ، اللہ کے راستہ اور جنت کے راستے پہ وہ اس کے قریب ہے۔ جب یہ سارے لوگ علماء سے کٹ جائیں گے، اسی دن سمجھو کہ ان کے راستے دوسرے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، خطا خطن مستقیما، اللہ کے نبی نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے بعد آس پاس میں بہت لکیر کھینچی اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا راستہ ہے، اور جو دایاں اور بانا کا راستہ اختیار کر لو گے یہی سارے جہنم کے راستے ہیں۔ اس لیے پرخطر معاملات میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ مجھے حیرت ہوتی اس وقت کہ ہم ایک گارجین اپنی بہو اور بیٹی کو دوسری کے ساتھ لطف اندوز ہونے کا موقع ہم دیتے ہیں۔ شاید میری بات سخت ہو رہی ہے دوستو، لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ ہم اپنے بہو اور بیٹی کو ڈنگرا گھاٹ میں جلسہ ہے، فلاں جگہ جلسہ ہے، مولانا صاحب چھٹی چاہیے، بیٹی کو تو کہیں جانے نہیں دیتے ہیں، مولانا صاحب جلسہ سے جلسہ دیتے ہیں، جلسہ، بیٹی کہاں گھوم رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کون سے معاملات کر رہے ہیں، یہ سارے چیزوں کے ذمہ دار تم گارجین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاث حرم اللہ علیہم الجنہ،
3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے جنت حرام قرار دی۔ نمبر 1 مدمن الخمر، جو شراب نشہ کا عادی انسان، نشہ صرف ایک گلاس میں پینے والا نہیں بلکہ نشہ جو اللہ رب العزت نے ایک انسان مکرم انسان بنانے کے لیے یہ عقل دیا تھا، عقل کو ضائع کرنے والی کوئی بھی چیز، چاہے وہ سوکھی ہو، چاہے بھیگی ہو، چاہے گیلی ہو، یہ تمام چیزیں اس کے حکم میں آتا ہے۔ مدمن خمر، جو شراب پیتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ نمبر 2 والعاق لوالدیہ، دوسرا وہ انسان جو اپنے ماں باپ کے نافرمان لو، بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے تو اپنے ماضی کو بھول گیا، انہیں کبھی بھی بات یاد نہیں آ رہی کہ اسی کے بطن سے اس کے گود میں ہم نے پالا ہے، اسی نے پالا اور پوسا ہے، اللہ رب اپنے حق بعد اپنے والدین کا حق دیا تھا، اس کے واقع بات میرے پاس نہیں ہوتی۔ دوستو، اس آدمی کے لیے بھی اللہ رب نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3 الذی یقر فی اہلہ الخبث، رواہ الامام احمد فی مسندہ وہ حدیث صحیح۔ مطلب وہ دیوس، وہ بے غیرت انسان جو اپنے فیملی کے اندر فتنہ، فساد، نفاق، فسوق، یہ ساری بدکاری کو اپنے فیملی کے اندر داخل کر رہا ہے کہیں نہ کسی طریقے سے۔ اور سب سے اچھا موقع اس خبیثوں کے لیے، بے غیرت انسانوں کے لیے موقع پاگے ہیں جو ہمارے جلسہ، دین کا نام کے نام پر ہم جلسہ قائم کرتے ہیں اور پاس میں یہ بدخوری ہوگی، یہ قطعی طور پر یہ شبہ رہی۔ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں دوستو، ایک زمانہ یہ تھا، اصحاب محدثین کرام کے سلسلے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حدیث علم دین کے اندر وہ برکتیں رکھی ہے۔ ایک محدث اگر کسی ایسی زمین میں سفر کر کے چلا گیا جہاں اللہ کا عذاب آنا تھا، لیکن ان اللہ یرفع البلاء من هذه الامہ برحلت اصحاب الحدیث، وہ عالم و فاضل و محدث اگر وہاں سفر کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سفر میں اتنی برکت رکھی کہ وہاں کے بلائیں ہٹ جاتی ہے۔ لیکن دوستو، مدارس ہمیں قائم کرنا ہے، جلسے قائم ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے مقارر دعوت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب وہیں آئے گا۔ یہ میری بات سن کے رکھو، عذاب آئے گا، کنٹرول نہیں کیا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، جب یہ فتنے عام ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی تم بچ نہیں سکتے۔ میں شاید باتیں زیادہ ہی کر دیا، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے، بالخصوص مدارس دینیہ کے جو ذمہ داران ہیں، کہ جلسے ضرور قائم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو دین کی باتیں سننے کا ایک اچھا موقع ملے، لیکن اس جلسے کو پاک کرنے کے لیے، اس جلسے کی جو خوبی ہے اس کا برقرار رکھنے کے لیے، اس جلسے کے وقار کو بجا رکھنے کے لیے، اور اس جلسے کو بے معنی نہ ہو، ان تمام چیزوں کے لیے اس طرح کے جو رواج پڑ چکا ہے اور آئے دن جو بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس پر کہیں قدغن لگنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس جلسے کو پاک کرنے کے لیے ایسے مقرر جن کے بڑے اچھے لہنگ کے ساتھ غزلیں پڑھتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، رات رات سنتے ہیں، گیت گاتا ہے، غلط قصے بتاتے ہیں، غیر صحیح ضعیف حدیثیں وہ بھی پڑھنے کا سلیقہ نہیں۔ ایک آیات میں نے دیکھا سنا، ایک خطیب تھے تو اتفاق سے وہ جب ان کی باری آئی، میں نے کچھ باتیں کہی لوگوں سے اور ان کی باری دے دی، تو جیسے آپ یہ چیئر دیکھ رہے ہیں، میں بیٹھ گیا، اچھا یہ صاحب ہے، بیٹھ گیا، کیجئے۔ میں نے اس کو کہا دیکھو بات صحیح کرنا، نہیں تو یہ بیٹھ رہا ہوں تمہارے پیچھے، اگر بات تم نے غلط کر دی تو یہی سے تم کو دے دیں گے۔ ہم نے سیدھی بات کہا، وہ خاموش رہ گئے دوست۔ اور جب آیات پڑھنا شروع کر دیا، بلا مبالغہ اس اسٹیج سے بات کرنا چاہتا ہوں، عربی میں جیم ہے،
زال ہے، زے ہے، ضاد ہے، ان چاروں حروف پر رکھا ہے، اور عربی میں اگر ایک نقطہ اگر فرق ہو جاتا ہے تو آسمان اور زمین کا کھودا جدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھی تو اس میں جیم، زال، زا، ضاد، اس تمام کو صرف ایک لفظ بنا دیا جیم، باقی کو کوئی حاجت نہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ تو اس تقریر میں سماج کی کون سا بھلا ہوگا جس کے اندر کتاب و سنت کی بےحرمتی کی جا رہی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے ساتھ نزاع کر رہا ہو؟ بتائیے اس مجلس کے اندر ان کے بیان میں کیا اس سماج کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، شاید اپنے جذبات میں، میرا ارادہ نہیں تھا کہ چونکہ آج کئی دن سے اسی طرح ایک جلسہ نہیں، 2، 3، 4، 5 رات 3 بجے تک ہم جیسے لوگ اگر اس طرح کی باتیں کرتا پھرے گا تو اس کی حالت کیا بن سکتی ہے۔ دن میں بھی لڑک رہا تھا، لیکن کچھ باتیں آپ کو دیکھ کر کے میرے جذبات کے اندر آیا، شاید میں نے 2 باتیں کہہ دی۔ ان تمام باتوں کی طرف غور کرنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے علماء کو بھی دعوت دیتا ہوں، ہمارے سماج کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ آمین۔ وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔